अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन आज जिस बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुई है, उसका नाम जूली ब्रेन है, जो कि बरतानिया की अदालत में जज यानी मजिस्ट्रेट थी। और जब उसका इस्लाम से तारुफ हुआ तो वो दो बच्चियों की माँ थी और एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उसके शौहर और बच्चों का उसके साथ रवैया कैसा था। इस्लाम कबूल करने के बाद उसकी अदालत, उसके फ़ैसलों और उसकी मुलाज़मत पर क्या असरात पड़े और उसे क्यों अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। आइए, ये सारी तफसीलात उसी से सुनते हैं और जानते हैं कि वो क्यों और कैसे इस्लाम की तरफ आईं और फिर बाद में क्या हुआ। मेरा नाम जूली ब्रेन है। मेरी परवरिश रेड कार में हुई, जो कि इंग्लैंड के शुमार मशरक में वाक़ एक साहिली कस्बा है। मेरी पैदाइश वहीं हुई थी, मगर मेरी परवरिश मेरे बाप ने नहीं की, बल्कि पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मुझे गोद ले लिया गया। और इस तरह मेरी परवरिश रेड कार में गोद लेने वाले वालिदैन ने की। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा बचपन बिल्कुल एक आम सा बचपन था। मैं अक्सर बाहर घूमती रहती, चीज़ें दरियाफ्त करती और साहिल समंदर पर बहुत खेलती थी। मेरे माँ-बाप जिन्होंने मुझे गोद लिया था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत रखते थे और मैं अपने वालिद से भी बहुत मोहब्बत करती थी। अपनी माँ से भी बहुत प्यार था मुझे। और मुझे कभी ऐसा याद नहीं कि मैं ये ना जानती हूँ कि मैं गोद ली गई हूँ। ये बात मुझे शुरू से मालूम थी कि मैं एडॉप्टेड बच्ची हूँ, और ये बात हमेशा मुझे ये एहसास दिलाती रही कि मैं वाक़ई ख़ास हूँ। मेरी परवरिश एक कैथोलिक के तौर पर हुई। मैं कैथोलिक स्कूल गई और मुझे बहुत अच्छी तालीम मिली। तकरीबन 11 बरस की उम्र तक मेरे वालिद मुझे चर्च ले जाया करते थे। मेरी माँ कैथोलिक नहीं थीं, लेकिन मेरे वालिद कैथोलिक थे। फिर जैसे अक्सर बच्चों के साथ होता है, मैंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब चर्च नहीं जाना। इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी, बस मैंने जाना छोड़ दिया। जब मैं कॉलेज गई तो उसी ज़माने में एथियस्ट नज़रियात तेज़ी से फैल रहे थे। तो मैंने भी सोचना शुरू किया कि क्या वाक़ई खुदा है? क्या ये सब सच है जो मुझे बताया गया है? खुदा पर ईमान रखना मेरे लिए हमेशा आसान रहा, लेकिन बाकी सब चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें मुझे सिर्फ़ अक़ीदे के बुनियाद पर मानना पड़ता था। मुझे नहीं मालूम कि ये मानना मुश्किल था या नहीं, लेकिन बात कुछ यूँ थी कि चूँकि मुझे खुदा पर ईमान है, इसलिए मुझे सब भी मानना होगा। मुझे वो भी मानना होगा जो मुझे ठीक लगे, और वो भी जो मुझे ठीक ना भी लगे। ये सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ और एक डगमगाते हुए घर जैसा लगता था। आखिरकार मेरा दिमाग कहता था कि ये सब ज़्यादा माकूल नहीं लगता, और मैं बस बराए मजबूरी इसे मान रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी ज़िंदगी मुसलसल मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होती चली गई। मैं एक स्टूडेंट थी। पहले स्कूल और फिर हाई स्कूल के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी गई और डिग्री हासिल की। फिर मैंने क्वालिफाई किया और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बन गई। फिर शादी हुई, दो खूबसूरत बेटियां हुईं, और इसके साथ साथ मेरा कैरियर और मेरी जॉब भी चलती रही। यूं मैं काम और घर दोनों को संभाल रही थी। पहले हफ्ते में 2 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, और आखिरकार फुल टाइम काम करने लगी। बच्चों की परवरिश और घर चलाना भी साथ साथ था। फिर भी मैं सिर्फ एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ही नहीं रही, बल्कि मेरा अपना कारोबार था और मैं एक कंपनी की डायरेक्टर भी थी। इसके साथ आने वाली तमाम जिम्मेदारियां भी थीं। फिर मैं मुकामी सतह पर ऑप्टिकल सियासत में भी शामिल हो गई और बाद में मैं मजिस्ट्रेट भी बन गई। यानी ये सब बताने का आपको मकसद ये है कि मैंने खुद को अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ कर लिया था कि मैं दीन को भूल ही गई थी। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ रही और एक रेस कोर्स की तरह मुझे भगाती रही कि मेरे पास धर्म के टॉपिक पर सोचने का वक्त ही नहीं था। यूँ लगता था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को कामों से भर रही हूँ। अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद मैं खुद को हद से ज़्यादा मसरूफ़ रखने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि जब इंसान बहुत मसरूफ़ होता है तो उसे सोचने का वक्त नहीं मिलता, और ना ही ज़िंदगी के अहम सवालात पर गौर करने का मौका मिलता है।
وہی سوالات جو انسان کی زندگی اور کائنات سے متعلق ہوتے ہیں، جو ہر شخص کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتا ہے۔ شاید بہت سے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں نے کیا، یعنی ان سوالات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو دوسری چیزوں سے بھر لیتے ہیں۔ 2011 میں میرے پاس ایک سال کے لیے ایک پری رجسٹریشن طالب علم تھا جو آپٹومیٹرسسٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ طالب علم مسلمان تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی مسلمان کے ساتھ واقعی کام نہیں کیا تھا۔ نہیں سوری، اس سے پہلے میں ایک مسلمان خاتون کے ساتھ پہلے بھی کام کیا تھا، لیکن کام اتنا زیادہ تھا کہ کبھی زیادہ بات چیت اور جان پہچان کا موقع نہیں مل سکا۔ سچ کہوں تو وہ خاتون مسلمانوں کے بارے میں میرے تمام تصورات کو توڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ خوش اخلاق، فیاض اور خوش مزاج تھیں۔ وہ حجاب پہنتی تھیں لیکن کسی بھی طرح دبی ہوئی محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ یہ بات مجھے حیران کر گئی، لیکن چونکہ یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا اس لیے مجھے اس سے زیادہ بات کرنے کا موقع ملا۔ وہی وقت تھا جب میرے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں تمام غلط تصورات ختم ہونے لگے اور میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اسلام دراصل ہے کیا۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ بے حد باادب رہتا تھا۔ کسی بھی اسٹاف گروپ میں عموماً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اس سب میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ سروس انڈسٹری میں جہاں عوام سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی کبھار لوگ آ کر آپ کو بہت پریشان کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا دن برا گزرا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے میں اسٹاف روم میں جا کر غصہ نکالتے ہیں۔ ایک موقع پر کچھ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے میرا طالب علم بہت پریشان ہو گیا اور وہ اچانک کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے مجھے نماز پڑھنے جانا پڑا۔ میں نے سوچا کوئی شخص ایسا کیوں کرے گا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ وہ نماز کے ذریعے اپنے سکون کو دوبارہ حاصل کرتا ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ کچھ مہینے اسی طرح اسی خاموشی سے آبزرو کرتے گزر گئے، کیونکہ میں برطانوی ہوں اور ہمیں ایک خاص جھجک ہوتی ہے، اس لیے شروع میں سوال پوچھنے کی ہمت جتانے میں مجھے کافی وقت لگا۔ پہلے میں نے عام سے سوال پوچھے جیسے کہ تم دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہو؟ اس نے بھی جواب میں مجھ سے عیسائیت کے بارے میں پوچھا کہ تثلیث کیا ہے۔ اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں اس سے اسلام کے بارے میں جانکاری لیتی اور وہ مجھ سے عیسائیت کے بارے میں، مگر فرق یہ تھا کہ میں اس سے جب بھی سوال پوچھتی تو اس کے پاس واضح اور قائل کرنے والے جواب ہوتے تھے، لیکن میرے پاس اس کے سوالوں کے مناسب اور صحیح جواب نہیں تھے۔ وہ میرے مذہب کے بارے میں ایسے سوال پوچھ رہا تھا جن کے جواب دینے میں مجھے واقعی مشکل ہو رہی تھی۔ یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اور میں خود سے یہ تسلیم کرنے لگی کہ شاید عیسائیت اور کیتھولزم وہ سب کچھ نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ ایک دن ہم ایک کانفرنس سے واپس آ رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور اس نے آواز ذرا بلند کر کے کہا، جولی، صرف اس لیے کہ تم کسی چیز میں پیدا ہوئی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درست ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی۔ شاید اسے ایسے لگا کہ اس نے مجھے ناراض کر دیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں ناراض نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ بات بہت درست کہی گئی ہے۔ پھر میں نے اس سے قرآن پڑھنے کے لیے مانگا۔ اس نے کہا کہ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی سوال پیدا ہو تو مجھے میسج کر دینا۔ لیکن نہ ہی اسے اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ سوال اتنے زیادہ ہوں گے، اور شاید وہ میسیجز کی اس بھرمار کے لیے تیار بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ میسیجز کیے۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو شروع میں مجھے لگا کہ یہ بائبل جیسا ہوگا، کسی سوانح عمری کی طرح، لیکن یہ بالکل مختلف تھا۔ یہ ہدایات کا مجموعہ تھا اور ہر سورت کا ایک الگ موضوع تھا۔ قرآن کے آخر کی صورتوں میں آ کر باتیں واقعی واضح ہونا شروع ہوئیں، جہاں بتایا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور ہمیں اس لیے آزمایا جا رہا ہے کہ کون عمل میں بہتر ہے۔ یہی ہماری موجودگی کی معقول وجہ ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو یقیناً ہمارا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے۔
یہ زندگی اور ہمارے مقصد کی ایک عقلی وضاحت تھی۔ یہ صرف پیدا ہونا اور مر جانا نہیں، بلکہ پیدا ہونا، زندگی گزارنا، اپنی پوری کوشش کرنا اور پھر اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ کا عدل اور اس کی رحمت، اگر وہ ہمیں جنت عطا فرمائے تو یہ بات مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگی۔ میں نے یہ پڑھا اور جان لیا کہ یہ سچ ہے۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہوگا تو میں واقعی ڈر گئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا اپنی پوری زندگی بدل دینا۔ میں اسلام کو سچ مانتی تھی، مگر پھر بھی اسے اختیار کرنے میں تذبذب کا شکار رہی۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اگر تم سچ جانتے ہو اور پھر بھی عمل نہیں کرتے تو یہ نہ جاننے سے بھی بدتر ہے۔ ایک دن میں انٹرنیٹ پر یوں ہی اسکرال کر رہی تھی کہ ایک اشتہار سامنے آیا۔ یہ ایک تنظیم کی طرف سے نئے مسلمانوں کے لیے 4 روزہ ریٹریٹ پروگرام تھا۔ میں نے سوچا یہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے دیے گئے نمبر پر کال ملائی اور معلوم ہوا کہ یہ ان کا پہلا مکمل پروگرام تھا۔ میں نے سوچا یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ یقیناً گاڈ کی طرف سے میرے لیے رہنمائی تھی۔ تب مجھے لگا کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں شہادت لینے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو فون کیا اور پوچھا مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا بس آ جاؤ، چائے پیتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ میں گئی اور میں نے کہا میں شہادت لینا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتانا پڑا کہ میں کیوں قائل ہوں کہ اسلام حق ہے، کیوں میں خالق پر یقین رکھتی ہوں، کیوں قرآن کو سچ مانتی ہوں۔ میں نے شہادت کے الفاظ انگریزی میں کہے، پھر عربی میں۔ اس کے بعد مجھے ایک خاتون سے رابطہ کرایا گیا۔ اگلے دن میں اس ریٹریٹ پر جانے والی تھی۔ میں گھر گئی اور اپنے خاندان کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ میری چھوٹی بیٹی کہہ رہی تھی ماں کچھ بھی ہو بس مسلمان نہ بنو۔ بڑی بیٹی کا رد عمل نسبتاً کم تھا۔ میرے شوہر بہت زیادہ حیران تھے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ میں ایسی ہی اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں روزانہ ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں۔ میرے چینل کا مقصد اسلام کا پیغام ہر ہندی بولنے سمجھنے والے تک پہنچانا ہے، اور یہ مقصد آپ کے تعاون کے بغیر ہرگز ممکن نہیں۔ اس لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے علاوہ جب کوئی اسلام قبول کرنے والی بہن ویڈیو کے دوران کوئی بھی دعا مانگے تو اس کے جواب میں کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کیجئے۔ جزاکم اللہ۔ میرے شوہر بہت زیادہ صدمے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ واقعی بہت بہت حیران تھے اور اس بات سے ناراض بھی تھے کہ میں نے اس بارے میں ان سے بات کیوں نہیں کی۔ ویسے بھی میرے پاس بات کرنے کا زیادہ وقت نہیں تھا، کیونکہ اگلے ہی دن مجھے اس ریٹریٹ پر جانا تھا، اور میں واقعی بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس ریٹریٹ میں گئی، کیونکہ وہاں میری ملاقات کچھ نہایت ہی شاندار بہنوں سے ہوئی۔ 4 دنوں میں ہی میں نے اپنی پوری زندگی کی چند بہترین دوستیں بنا لیں، حالانکہ وہ سب میرے لیے بالکل اجنبی تھیں، لیکن جس چیز نے ہمیں جوڑا وہ اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تھی، اور اس سے مضبوط چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو آپس میں باندھ دے۔ لیکن ایک نئے مسلمان کے طور پر، جبکہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پیدائشی مسلمان یہ نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے سوچا یہ ٹوائلٹ کے پاس یہ جگ کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ ایسی سادہ باتوں کا بھی مجھے کوئی اندازہ تک نہیں تھا۔ میں نے ابھی مینیکیور اور پیڈیکیور کروایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نیل پالش ہٹانی ہوگی، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کی بھی۔ ہاں، پاؤں کے ناخنوں کی بھی۔ اور جو چیز مجھے واقعی حیران کر گئی وہ علیحدگی، مرد و عورت کی تفریق تھی، کیونکہ میں نے اس کا کبھی عملی طور پر سامنا نہیں کیا تھا۔ اگرچہ میں نے اسلام کی اسٹڈی کے دوران اس کے بارے میں پڑھا ضرور تھا، لیکن کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔
ان 4 دنوں میں مجھے نماز پڑھنا بھی سکھایا گیا، اور یہ ان کے نزدیک سب سے اہم چیزوں میں سے ایک تھی جو ہمیں سکھانا ضروری تھی۔ الحمدللہ واقعی ایسا ہی تھا۔ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ معلومات دینے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم ہوا کہ میں صرف 2 دن پہلے ہی مسلمان ہوئی ہوں۔ انہیں لگا کہ اسے سب کچھ جاننا ہے، چنانچہ وہ مجھے ہر ممکن حد تک سب کچھ بتا رہے تھے۔ رمضان کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اور اسی دوران چند باتیں ہوئیں۔ شروع میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی پردہ بھی کروں گی یا حجاب بھی لوں گی۔ میرا خیال تھا کہ باحیا لباس ہی میرے لیے کافی ہوگا، لیکن پھر یوں لگا جیسے میرے ذہن میں کوئی مسلسل یہ کہہ رہا ہو، تمہیں پردہ کرنا ہے، تمہیں پردہ کرنا ہے۔ یہ بات ہر وقت میرے دماغ میں چلتی رہتی تھی۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں ایک اسکارف خرید لیتی ہوں۔ میں اتوار کے دن کام کرتی تھی، اور عام طور پر سب لوگ اس وقت سو رہے ہوتے تھے کہ جب میں اٹھتی تھی۔ تو میں نے اسکارف پہنا، کام پر گئی، دیکھا کیسا لگتا ہے، اور پھر گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر میں نے سوچا کہ میں چاہوں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اتار سکتی ہوں، تاکہ میرے ہسبینڈ کو پتہ نہ چلے۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ خلوص والی بات نہیں، بلکہ یہ تو منافقت ہوگی، اس لیے میں نے اسے نہیں اتارا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے شوہر اتوار کا کھانا بنا رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا، دیکھو، میں نے واقعی بہت کوشش کی ہے ہمارے تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں، مگر تم میری کوششوں کو ناکام کر رہی ہو۔ میں نے ان سے کہا، لیکن میں تو پہلے ہی مسلمان ہوں، اور تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ مگر اصل مسئلہ اسلام نہیں بلکہ حجاب تھا، اسکارف تھا۔ انہیں یہ بات زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ میں مسلمان نظر آتی ہوں بنسبت اس کے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان رہو، مگر لوگوں کے سامنے ایسے اپنے اسلام کو کھلے عام ظاہر نہ کرو۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ حجاب پہن کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ مجھے لگا کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے کرنی چاہیے تھی۔ یہ زیادہ فطری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے مستقل حجاب پہننا شروع کر دیا، اور بہت جلد میں نے جلباب بھی پہننا شروع کر دیا۔ اسی وقت میری اولاد نے بھی اس پر اعتراض شروع کیا، خاص طور پر میری چھوٹی بیٹی نے بڑی بیٹی کی نسبت۔ تقریباً اسی زمانے میں نے اپنا کام بھی چھوڑ دیا، اور میں نے مجسٹریٹ کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ سب کچھ بہت جلدی اور ایک ساتھ ہی ہو گیا، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا۔ میں وہی بزنس ابھی بھی کر رہی تھی جو پہلے کرتی تھی، لیکن بہت کم۔ میرے پاس سوچنے اور غور کرنے کا وقت تھا۔ نومبر اور دسمبر کے قریب آپٹومیٹرسسٹ کے لیے کام کم ہو جاتا ہے، کیونکہ کرسمس کے وقت لوگ چشموں پر پیسے خرچ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور نمازوں کے اوقات بھی قریب قریب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ میرے پاس کرنے کو کچھ خاص نہیں تھا، تو میں نے زیادہ تر وقت نماز میں گزارنا شروع کر دیا۔ یہ میرے لیے سب سے بہترین چیز ثابت ہوئی۔ اس نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب کر دیا، اور میں نے اپنے خالق کے ساتھ ایک خاص قربت محسوس کی۔ اکثر مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ میں نے مجسٹریٹ کے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے لگ بھگ 7-8 مہینے کے اندر ہی مجسٹریٹ کے عہدے سے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں مکمل پردے کے ساتھ عدالت میں بیٹھی رہی۔ مجھے کہا گیا کہ یہ بہت اچھا ہے، تم کمیونٹی میں ضم ہو رہی ہو۔ اگرچہ مجھے کچھ نفرت بھری نظریں بھی ملی، لیکن مجموعی طور پر سب ٹھیک تھا۔ میں نے اس سے اس لیے نہیں استعفیٰ دیا کہ مجھے کام کے سلسلے میں کوئی دشواری تھی۔ دراصل ہوا یوں کہ انہی دنوں سزاؤں کے قوانین میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا، خاص طور پر خطرناک کتوں سے متعلق قوانین کے بارے میں۔ مجھ سے کہا گیا کہ میں ان قوانین کی تیاری اور نفاذ میں مدد کروں۔ تب اچانک میں نے سوچا، قانون ساز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کے ذریعے فیصلے کر رہی ہوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں کون ہوتی ہوں اللہ کے قوانین کے ہوتے ہوئے اپنے قوانین بنانے والی یا انہیں لاگو کرنے والی؟
اس کے علاوہ عدالت میں مجھے یور ورشپ کہہ کر پکارا جاتا تھا، جو مجھے بہت ناگوار محسوس ہوتا تھا۔ یہ تو خدا کا رتبہ اور مقام تھا۔ میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کی بنیاد پر فیصلے کرنے کو اپنے ایمان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مجھے استعفیٰ دینا پڑا۔ اور آخر میں میری ان تمام لوگوں کو نصیحت ہے جو اسلام قبول کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جب آپ شہادت لے لیتے ہیں اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح لباس پہن سکوں گی، اس طرح میں پردہ کر سکوں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز آسان کر دیتے ہیں۔ شراب چھوڑنا بھی آسان ہو گیا۔ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو اس پر بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں واضح ہے کہ عورت کے لیے پردہ فرض ہے، اور حجاب اور جلباب اس لیے ہے کہ مسلمان عورت کی پہچان ہو۔ اگر آپ میری اسلام کے بعد کی زندگی کو اسلام سے پہلے کی زندگی سے موازنہ کریں تو ظاہری طور پر لگے گا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ میرے پاس اب پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اپنے خالق کی رضا کے لیے حلال پر قائم رہنا، حرام سے بچنا اور پوری کوشش کرنا، اگرچہ میں کامل نہیں ہوں، مجھے وہ خوشی، سکون اور اطمینان دیتا ہے جو مجھے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ پیسہ، کامیابی، چھٹیاں اور ظاہری آسائشیں خوشی نہیں دیتی۔ خوشی اس کام میں ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں آج خوش ہوں اور پہلے میں خوش نہیں تھی۔ اب 2 سال بعد میں مزید نئے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک بھر میں نئے مسلمانوں کے لیے سپورٹ کا نظام ہو، کیونکہ ہر نیا مسلمان میری طرح خود آگے بڑھنے والا نہیں ہوتا۔ مسلم کمیونٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نئے مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑے، کیونکہ ان کا نظر انداز ہو جانا اور پھر گمراہ ہو جانا نسبتاً بہت آسان ہوتا ہے۔